अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और आज भी हम पाकिस्तान के कुछ सियासी और आइनी मामलात के ऊपर बातचीत करेंगे। कौमी असम्बली से स्पीकर नेशनल असम्बली ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 5 नाम अरसाल कर दिए हैं, 2 अपोजिशन के, 2 हुकूमत के और एक जो है कि वो खातून टेक्नोक्रेट का नाम भेजा गया है। इन नामों में आफ्ताब शेख साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, ये नेशनल असम्बली से हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से, फारूक नाइक और शिबली फराज साहब जो हैं कि ये सेनेट से नाम भेजे हैं, रोशन खुर्शीद बड़ोचा जो पार्लियामेंटेरियन भी रही हैं और 2 केयर टेकर गवर्नमेंट के सेटअप में रही हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में सियासत में इन्होंने अमली सियासत में कदम रखा था। बलूचिस्तान में सूबाई वज़ीर भी रहीं और फिर वफाकी सतह के ऊपर वे वफाकी वज़ीर भी रहीं और सेनेटर भी रहीं जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। ये नाम है। इसके अलावा हुकूमत जो है कि वो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने का जो बिल है वो सेनेट में उसकी स्टैंडिंग कमेटी ने पास कर दिया है। अब पीर को सेनेट से तवक्को की जा रही है वो शाम को पास करवाया जाएगा, फिर नेशनल असम्बली में भी पेश किया जाएगा। और दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि 26वीं तरमीम ही काफ़ी नहीं, ज़रूरत पड़ी तो 126 तरमीम की जाएंगी। तो ये ऐसी क्या पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी आ गई या हालात पैदा हो गए ऐसे कि हमें जो है कि कदम कदम के ऊपर अब आइनी तरमीम करनी पड़ेगी। आइनी तरमीम या आइन साजी या कानून साजी तो जनरेशन्स के लिए होती है, लेकिन हम जो है कि हर रोज़ क्यों हालात के बदलने के साथ साथ जो है कि वो कानून और आइन को बदलने पे आ गए हैं। ये वो मामलात हैं जिसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। प्रोग्राम के इसमें पंजाब से अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद खान बच्चर साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करें। मलिक साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आप भी पंजाब असम्बली के मेंबर हैं और कानून साज इदारा जो होता है उसको कानून और आइन बनाने का और तरमीम करने का इख्तियार हासिल होता है, लेकिन ये ऐसे हालात क्या हो गए पाकिस्तान में कि कदम कदम के ऊपर जो है कि हम कानून और आइन बदल रहे हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अभी पहला जो है कि वो खुश उसलूबी से उस पर अमल नहीं हुआ था कि सदारती हुक्मनामा आया बदल गया, फिर अभी आ रहा है जी मज़ीद उसमें तरमीम आ सकती है। 26वीं तरमीम पे अभी जुडिशल कमीशन और सारे मामलात की तश्कील नहीं हुई और कहा जा रहा है कि नहीं अभी 27वीं 28वीं भी आएगी। तो ये क्या चल क्या रहा है आपकी नज़र में, क्या है? देखिए खालिद जमील साहब, बात यह है कि इस हुकूमत के पास कोई अवाम के लिए रोड मैप तो है नहीं। चाहे पंजाब में हुकूमत है या मरकज में ये चचा भतीजी की हुकूमत है, इसमें मैं ये करूँ आईनी अमेंडमेंट्स 1973 को हमें एक मिला, दस्तूर मिला जो कि आप समझ लें कि एक मुश्तरका दस्तूर था। अब आ गए इस वक्त, पहले 58(2)B का मामला चला, फिर अब 18th अमेंडमेंट आई जो उस वक्त की एक कंसेंसस पे हुई थी जब सूबों के अख्तियारात दिए गए। उसके बाद ये अमेंडमेंट 26th अमेंडमेंट आ गई। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, कोई आप आईनी तरमीम लेके आए, या आपके पास उस जमात के पास 2/3 मेजॉरिटी हो या उसके पास कंसेंसस हो पूरी अपोजिशन जमातों का, उसको पूरी कौम का कंसेंसस समझा जाता है। अब हुआ ये इस दफ़ा कि इस दफ़ा तो आपको पता है जिस तरह स्टैब्लिशमेंट और नून और इन्होंने मिलकर गवर्नमेंट बनाई, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्होंने एक किनारे पे लगाया, तो क्या जिस भोंडे तरीके से ये 26th अमेंडमेंट हुई है, एक कारपोरेशन के इलेक्शन की तरह इन्होंने ये अमेंडमेंट करवाई, बंदों को पकड़ा गया, लालच दिए गए, 5 बंदे तोड़े गए, उनको तोड़ के उस तरफ बिठाया गया, फिर ये बड़ी ढिठाई से कहते हैं कि बैकअप में हमारे पास बंदे हैं। तो ये तो 126 क्या अपने जाती मफाद के लिए इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे, जो पहले भी इन्होंने किया है। देखिए 126 तरमीम जो ये कहते हैं, इस वक्त आप मेरी पहले ही आप बात कर चुके हैं कि इस मुल्क में कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ चुकी है जिसके लिए इन तरमीम का ज़रूरी था, सिवाय इनकी ज़ाती ख्वाहिशात पाया तकमील तक नहीं पहुंच रही थी। तो उसमें अभी आप खुद देखें कि जो ये 26th अमेंडमेंट हुई है, इसका क्या वजूद है। एक आपने मेलाफाइडी तरीके के साथ की, टेक्निकली ये कहते हैं जी कि पार्लियामेंट का ये अख्तियार है, डेफिनेटली पार्लियामेंट का अख्तियार है, लेकिन पार्लियामेंट का अख्तियार आपको 15वीं सदी में रह रहे हैं, आप 21वीं सदी में रह रहे हैं और पार्लियामेंट का ये अख्तियार है कि आप बंदे तोड़ के, बंदों के घरों में घुस के
بندوں کے گھروں میں لوگوں کو تباہ و برباد کر کے آپ پھر چند لوٹے ساتھ ملا کے تو آپ امینڈمنٹ کریں، اس میں پوری قوم کا کنسنسس کس طرح ہے مجھے بتائیں؟ سنگل لارجسٹ پارٹی جو قومی اسمبلی کی ہے وہ تو باہر بیٹھی ہے ان امینڈمنٹ سے۔ بلک صاحب یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ذاتی خواہشات ہیں یا اس طرح سے اغوا کاری کر کے جو ہے ترمیم کا کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی، لیکن سب سے بڑی پارٹی آپ ہیں، ابھی آپ کہہ بھی رہے ہیں، اور آپ کا نمبر جو ہے ووٹ ہے، آپ کی تعداد اسمبلیوں کے اندر وہ بھی ثابت یہی کرتی ہے، لیکن جتنا بھرپور طریقے سے ایوان کے اندر یا باہر سڑکوں کے اوپر ریاکشن ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آ رہا۔ ہمیں یاد ہے کہ ایک زمانے میں جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی 90 کی دہائی کے اندر ہوتے تھے تو محترمہ یا نواز شریف اپوزیشن میں نمبر کم ہوتا تھا لیکن وہ بڑا ریزسٹ کیا کرتے تھے اور بھرپور مزاحمت نظر آتی تھی۔ کے پی کے اندر تو آپ کی حکومتیں نظر آ جاتی ہے، لیکن پنجاب پہ بڑے اپنے پارٹی کے اندر آپ کی تنقید ہوتی ہے کہ کوئی مزاحمت نہیں ہو رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو 2 سال ہو گئے اس وقت احتجاج میں ہے۔ پہلے ہوتا کیا تھا؟ پہلے ہوتا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ایک طرف آپ کی سیاسی جماعتیں ہوتی تھیں، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی۔ جب جنرل ضیاء کا مارشل لا آیا تو اے آر ڈی بنی، آپ کو یاد ہو اس وقت ساری جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ۔ اس دفعہ ٹوٹل ایک ڈفرینٹ آپ دیکھ رہے ہیں جو ادھر سینیریو ٹوٹل ڈفرینٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ساری جماعتیں along with اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہیں اور ایک جماعت کو کرش کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ 2 سال ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف احتجاج میں، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم احتجاج میں نہیں نکل رہے؟ آپ لاہور والا جلسہ دیکھیں، آپ ثوابی والا جلسہ دیکھیں، آپ سنجانی والا دیکھیں، لیاقت باغ دیکھ لیں، دیکھیں جو ظلم ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف پہ اس کو دیکھیں کہ ان کے گھروں میں 2 سال سے لوگ ان کے گھروں میں گھس رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ معاملہ یہ سامنے آیا ہے تو آپ خود یہ دیکھیں کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹیمپو ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے۔ کون سی جماعت ہے پاکستان میں جس نے 2 سال لگاتار احتجاج؟ ملک صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کی بڑی تعداد جو ہے، غالب اکثریت جو ہے وہ آپ کی جماعت کے ساتھ ہے، سپورٹ بھی کرتی ہے، اور ایک ایک دن کے نوٹس کے اوپر وہ سڑکوں پہ آتے بھی ہیں، گراؤنڈ بھی بھر جاتے ہیں، بڑے بڑے میدان بھرے ہیں آپ نے۔ اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی جس طرح سے ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور ویسے بھی تنقید کی جاتی ہے، اور پھر جو ماضی میں جیسے ہوتا تھا ایک دفعہ لانگ مارچ کر رہے ہیں یا آپ سٹرائک کر دیتے ہیں یا جام ہڑتال کر دیتے ہیں جہاں پہ آپ حکومت کو مجبور کرتے ہیں کہ حکومت بیٹھ جاتی ہے۔ آپ کے اتنی بڑی طاقت ہے لیکن آپ ابھی تک حکومت کو وہ مجبور نہیں کر سکے کہ وہ بیٹھ جائے کہ اچھا ٹھیک ہے جناب اب ہم نہیں چل سکتے ان کے بغیر۔ آپ تو ایک کال دیں تو لوگ لاکھوں نکل آتے ہیں آپ کے، پھر بھی جو ہے کہ وقفے وقفے سے کرنے کی بجائے ایک تواتر کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا کام؟ دیکھیں خالد صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حکومت تو بیٹھ چکی ہے، حکومت کو جو پلر ہیں وہ نہیں بیٹھنے دے رہے، حکومت کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں۔ اس حکومت کو تو دیکھیں یہ تو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، عوام کی نمائندہ گورنمنٹ تو ہے نہیں، تو حکومت کا تو اس وقت وجود ہی نہیں ہے اس ملک میں کوئی۔ یہ دیکھیں ہم جو اس وقت ہم ٹریٹ ہو رہے ہیں وہ سمجھے سول مارشل لا میں ٹریٹ ہو رہے ہیں۔ پاکستان انصاف پرٹیکولرلی پاکستان تحریک انصاف سول مارشل لا میں ٹریٹ ہو رہی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اگر جو ان کو لانے والے ان کے آقا ہیں اگر وہ ان سے ہاتھ اٹھا لیں تو ان کی تو اہمیت ہی نہیں ہے، یہ تو ختم ہو جائیں گے، یہ تو 2 دن نہیں کھڑے ہو سکتے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کھڑی ہے؟ حکومت نہیں کھڑی، تو اسٹیبلشمنٹ نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ صحیح۔ ایک چیز اور بتائیں کہ یہ ابھی آپ کے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نومبر میں عمران خان جو ہیں کہ وہ رہا ہو جائیں گے، ان کے کیسز کی نوعیت تو اسی قسم کے، ان کو نہیں رکھا جا سکتا زیادہ عرصہ، لیکن آپ جیسے خود کہہ رہے ہیں کہ سول مارشل لا ہے پاکستان میں، حکومت الزام لگا رہی ہے، یہ نیریٹو لا رہی ہے جی کہ شاید کوئی ڈیل ہوگی آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے، آپ کے پی کے ترجمان بیرسٹر صاحب کہتے ہیں ڈیل نہیں مفاہمت ہوئی ہے۔ تو یہ مفاہمت اور ڈیل میں کیا فرق ہے، اور یہ نومبر کے اندر کیوں آپ اتنے پر امید ہیں کہ عمران خان آ جائیں گے؟ ابھی تو تقریباً 1 سال 3 مہینے یا 5 مہینے بلکہ ہو گیا، اگست میں پکڑے گئے تھے، 1 سال اور آپ کے یہ 3-4 مہینے ہو گئے، وہ تو جیل میں ہی ہیں، ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے، دوسرے تیسرا چوتھا، تو کیسے پھر نومبر میں آپ توقع کر رہے ہیں کہ واقعی مفاہمت یا ڈیل ہے یا کیا ہے؟
دیکھیں جی، ڈیل کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی نا جی، تو ان کے لیے تو 1 منٹ کا کام تھا کہ وہ باہر نکل آتے. جنہوں نے ڈیلز کی ہیں، آپ کو پتہ ہے، پلیٹلیٹ کم ہوئے چلے گئے، پھر آئے پھر چلے گئے، اب پھر چلے گئے، آ کے پھر چلے گئے. پرائم منسٹر کا پروٹوکول ملا، ان کو لایا گیا، پھر جب ان کو نہیں ملا تو پھر واپس چلے گئے. دیکھیں بات یہ ہے، جھوٹ کو آپ کتنا لمبا کر سکتے ہیں. خان صاحب کی بیگم کو پکڑا گیا، 9 ماہ انہوں نے رکھا باہر، تو کیس ان پہ تھا نہیں. اور جب کیسز پہلے کیسز بیس لیس کیسز ختم ہو گئے تو باہر آ گئی. خان صاحب بہنوں کو پکڑا گیا، ایک سڑک پہ وہ بیویاں کھڑی تھیں، ان کو وہاں سے پکڑ کے لے گئے. 1.5 مہینہ ان کو انہوں نے اذیت دی، ان کو ذہنی پریشان کیا، ان کو انہوں نے رکھا، آخر کو چھوڑ دیا. کیسز نہیں تھے. خان صاحب کے جتنے بھی کیسز ہیں نا، وہ کیسز بیس لیس کیسز ہیں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ زیادہ دیر اب وہ چاہے وہ ہمیں مارشل لا میں اپنا ٹریٹ کریں، چاہے ہمیں سول حکومت میں کریں، خان صاحب کے کیسز آپ اسٹینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ٹوٹل جھوٹ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. اب آپ کتنا کریں گے؟ 1.5 سال تو ہو گیا خان صاحب کے. اب دیکھیں نا، میں آپ کو عرض کروں، جو کیسز ہیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں، ہم سب کے کیسز، اب اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا بنیادی یہ ہے کہ یہ اسپیڈی ٹرائل ہوتے ہیں، یہ 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں کیس ختم ہو جاتے ہیں. ابھی تک تو ہمارے چلان نہیں مکمل ہوئے. تو یہ کیسز کیا ہیں؟ کیسز میں ہے ہی کچھ نہیں. اس ٹھیک ہے. لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن، انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور ہم کس لیے وہ تحقیقات کریں، جو بھی حقائق ہیں اس کے اوپر عدالتوں کو فیصلے کرنے چاہیے. بہت شکریہ. ملک احمد خان بشر صاحب اپوزیشن لیڈر پہ ان سے بات چیت کر رہے تھے. ناظرین، ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں میاں رؤف عطا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جو سپریم کورٹ بار الیکشن کے ابھی ریسنٹلی الیکشن میں پریزیڈنٹ منتخب ہوئے ہیں، اور ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے کہ یہ آئینی ترامیم اور جو اس وقت وکلا بھی حامد خان صاحب کی سربراہی کے اندر ایک کمیٹی بنائی گئی، ایکشن کمیٹی، وہ ملک اور تحریک کی بات بھی کر رہی ہے اور آئینی ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے. اس حوالے سے بات چیت کریں گے. میاں صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا. ذرا یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد قبول کر لیں ہماری طرف سے بھی. آپ اس عہدے کے لیے منتخب ہوئے ہیں، لیگل کمیونٹی کی نمائندگی کریں گے آپ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس کے اوپر جس طرح سے ابھی ایکشن کمیٹی بھی بنائی اور منیر ملک صاحب اس کے سربراہ ہوں گے، اور وہ ابھی پورے ملک کی جو بار ہیں ان سے بھی رابطہ کریں گے، ہائی کورٹس کی اور باقی بھی. تو آپ کا اس میں کیا ابھی سٹینڈ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو آپ بالکل منوان ایکسیپٹ کر رہے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ اصلاح کی ضرورت ہے؟ جو اکثر تنقید ہوتی ہے کہ شاید یہ عدلیہ کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے، اور پارلیمان ایگزیکٹو کے لوگ اگر بیٹھ کے بینچز بنائیں گے تو یہ تو مداخلت ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. میں خیر مبارک، آپ نے مجھے اپنا پروگرام میں شریک کیا. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 26 ترمیم کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، دیکھیں آئین پاکستان کوئی جامد دستاویز نہیں ہے کہ جس میں ترمیم نہیں ہو سکتی یا تحریف نہیں ہو سکتی یا اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے. آئین کے اندر خود اس کی وضاحت آرٹیکل 239 میں موجود ہے کہ اس میں ترمیم بھی آئین میں کی جا سکتی ہے. اور 26 ترمیم کا جو عمل تھا، اس کو بنانے کے لیے تمام پاکستان کی جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے مشاورت جاری رکھی، اور اس مشاورت میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شریک رہے. جو آج ایکشن کمیٹی کا جو کہہ رہے ہیں نا، یہ ایکشن کمیٹی ہم نے بنائی ہے، موصوف حامد خان صاحب، بیرسٹر گور صاحب، علی ظفر صاحب، یہ پی ٹی آئی کے میجر بندے یہی ہیں. یہ بھی اس مشاورت میں میرا خیال حصہ لیتے رہے ہیں وہاں پر کسی نہ کسی انداز میں. اور انہوں نے ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے شاید ٹی اے ڈی اے بھی لیا ہو اس کمیٹی کے حصے کا، لیکن آخر میں جب انہوں نے جا کے وہاں سے بائیکاٹ کر لیا اس کمیٹی سے، لیکن ترمیم پھر پارلیمنٹ میں پاس ہوگی، وہاں اکثریت سے یعنی میجارٹی کے ساتھ پاس ہو گئی. ابھی وہ آئین کا حصہ بن، ابھی اس پہ یقیناً خام خواہ جنہوں نے پاس کروائی ہے وہ عمل درآمد بھی کرائیں گے اس پہ. اور اس کی روشنی میں
اور پارلیمانی جو جوڈیشل کمیشن بھی جیسے ابھی آج کے جوڈیشل کمیشن بھی تشکیل پایا جا چکا ہے. تو یہ ابھی اس کے آنے والے حالات اس کے بتائیں گے کہ اس کے فوائد کیا ہیں, ثمرات کیا ہیں, کہ نقصانات کیا ہیں. یہ ابھی سے بدنیتی کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی بدنیتی ہے, بنانا ہے, یہ بنانا ہے. دنیا کے دیگر ممالک میں بھی حکومتیں جو ہیں وہ ججز پوائنٹ کرتی ہیں, لیکن اگر یہاں پہ بھی کوئی بدنیتی ظاہر ہوئی یا اس کی بنیاد پہ کہ ایسے ججز تعینات ہوئے کہ جو میرٹ کی بنیاد پہ نہیں تھے, تو اس کی تو ہم بھی یقیناً مخالفت کریں گے. لیکن ابھی سے قبل از وقت ہی اس انگلی اٹھا دینا اور پھر اس کے لیے جی دھمکیاں دینا کہ ہم ایکشن کمیٹی بنائیں, یہ وہ لوگ ہیں, یہ مسترد شدہ ہیں. ان کو الیکشن میں لوگ ہمارے وکلاء نے مسترد کیا ہے. یہ پورے پاکستان میں ان کو مسترد کیا ہے. یہ ایک مخصوص ایجنڈا ہے جو کسی پارٹی کے, اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں. یہ تحریک نہیں ہوگی, یہ تو انتشار کی طرف ملک کو لے جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو اصول ایک بنیادی ہوتا ہے لا کے اندر کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کا ہوتا ہے, اس کے تناظر میں آپ اگر اس سارے معاملے کو دیکھیں, اور دوسرا ایک کہ جو رائے کا اظہار ہوتا ہے وہ آزادانہ ہوتا ہے. ایک تنقید یہ بھی ہے کہ جی پارلیمان کے اندر لوگوں کو اغوا کیا گیا یا اس کو فلور کراسنگ کروا کے جو 4-5 ووٹ لیے گئے, تو اس عمل کے بعد جو کریڈیبلٹی ہوگی یا جو ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے کہ ایگزیکٹو کا یا پارلیمان کا اس طرح سے انٹرفیئرنس, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا اس کو کہیں نہ کہیں اصلاح ہونی چاہیے اس کی؟ دیکھیں, یہ ان کے پاس پارلیمنٹ کا فورم موجود تھا, یہ لوگ وہاں پر جو پی ٹی آئی کے لوگ موجود تھے, یہ وہاں پر اگر ان کے علم میں یہ بات تھی کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو ان کو وہاں پہ آبجیکشن کرنا چاہیے تھا, وہاں اس کی مخالفت کرنی چاہیے تھی, بھرپور آواز اٹھانی چاہیے تھی. یہ تو بائیکاٹ کر کے چلے گئے. یہ بھی ان کو ایک رستہ دیا انہوں نے کہ ٹھیک ہے جی آپ منظور کروا لیں. وہ منظور ہو چکی ہے ابھی تو اس کو ریورس نہیں ہو سکتی نا. ابھی تو یہ آئین کا حصہ بن چکی ہے. ابھی تو اس کے ہر حال میں انہوں نے اس پہ عمل درآمد کروانا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں کریں گے آئین کی خلاف ورزی ہوگی, اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے. اس کو متعدد بار ایسوسی ایشن نے چیلنج کیا, پولیٹیکل پارٹیز نے بھی چیلنج کیا, کچھ انڈیویجولز ہیں جنہوں نے چیلنج کیا, وکلاء بھی ہیں اور عام شہری بھی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ابھی وہ 5 رکنی بینچ ہی بننا چاہیے جو آئین میں ہے, یا تمام کے تمام 16 یا 17 ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں وہ سب بیٹھ کر اس کا فیصلہ کریں تو بہتر ہے, یا صرف 5 کریں؟ یہ دیکھو ابھی جو نئی ترمیم بنی ہے اس کا کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا نا, یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ابھی اس نے ڈیل کرنے ہیں. یہ سارے جج نہیں کریں گے اس میں. کانسٹیٹیوشنل جو بینچ بنے گا وہ اس کو دیکھے گا, اس کو وہ معاملہ اس کو دیکھے. باقی جہاں تک یہ پٹیشنیں فائل ہیں یہ موٹیویٹڈ ہوتی ہیں, یہ نہیں کسی نے کہ آزادانہ کی ہیں. موٹیویٹڈ پٹیشنیں فائل کی جاتی ہیں, ماضی میں بھی ہوتی رہا ہے اور ابھی بھی اسی طرح ہو رہا ہے. اور یہ مخصوص ایک پارٹی کا ایجنڈا لے کے اس کی طرف سے چیزیں کی جا رہی ہیں. یہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی یہ پٹیشن فائل کی گئی تھی اور وہاں پہ اٹارنی جنرل کو نوٹس بھی کیا, چیف جسٹس صاحب جو ہے کہ وہ سماعت کر رہے تھے اس کی. تو وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ انتظار کیا جانا چاہیے تھا کہ وہاں پہ بھی کوئی کانسٹیٹیوشنل بینچ جیسے 3 رکنی یا بن جاتا, یا سمجھتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ ٹھیک کر رہی ہے؟ یہ پریشر ڈالنے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے کرتے ہیں کہ مختلف ہائی کورٹس میں پٹیشنیں فائل کر دیں, کبھی دوسری طرف کر دیں, تاکہ پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے. یہ اگر انہوں نے یہی چیزیں کرنی تھی تو یہ باتیں آپ کے وکلاء کے سامنے لائے اپنے الیکشن کمپین کے دوران, بلکہ الیکشن کمپین کے دوران تو ان لوگوں نے کے پی کے وزیر اعلیٰ سے جو مالی معاونت بھی حاصل کی. آپ روف کلاسرا صاحب کے پروگرام میں دیکھیں, انہوں نے کہا کہ 3 کروڑ روپے لاہور کی بار کو دیے گئے, اس کے باوجود لوگوں نے ان کے جھنڈے کو مسترد کیا ہے. تو یہ میرا خیال ان کو تھوڑا نظر ثانی کرنی چاہیے, ملک کو انتشار کی طرف نہیں لے جانا چاہیے. آئین کی بالادستی کا نعرہ ایک لگاتے ہیں, اس کے ہم بھی حامی ہیں. آزاد عدلیہ کے ہم بھی حامی ہیں کہ ججز جو ہیں میرٹ پہ ہونے چاہیے, میرٹ بیسڈ ڈیسیژن ہونے چاہیے, میرٹ بیسڈ جو ہیں فیصلہ جات ہونے چاہیے. ہم بھی اس کے حامی ہیں. یہ نہیں کہ اس کے نہیں کہ عدلیہ کے اوپر کسی کو قدم لگانے کی اجازت نہیں دیں گے. کوئی ایسا موقع ہوا سب سے پہلے سپریم کورٹ باہر کھڑی ہوگی وہاں پہ. جی, یہ جس انداز کے اندر بہت تیزی کے ساتھ قانون بدلے جاتے ہیں یا ترمیم, ابھی گورنمنٹ کہتے ہیں جی 26 نہیں, ہم 126 بھی کریں گے, جہاں جہاں ضرورت پڑے گی فوراً ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بڑی محنت کے ساتھ کہا گیا جی کہ سپریم کورٹ میں ذرا ایک مشاورتی عمل ہونا چاہیے. وہ 3 رکنی کمیٹی بنی, پھر صدارتی حکم نامہ آ گیا, اس کمیٹی کی تشکیل چینج ہوئی. پھر ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ 5 رکنی ہونی چاہیے یا 7 رکنی ہونی چاہیے کہ ہم نیا کوئی قانون بنا سکتے ہیں. تو یہ قانون آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی جلدی تبدیل ہونے چاہیے, یا غور و فکر بیٹھ کر آپ جنریشنز کے لیے بناتے ہیں, یا ٹھیک ہے حالات دیکھے جیسے بدلے تو قانون بھی بدل لیں, آئین بھی بدل لیں, یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ میں آپ کو گزارش کروں, دیکھیں آئین میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں گزارش کیا تھا, آئین کوئی جامد یعنی دستاویز نہیں ہے کہ جس میں ترمیم نہیں ہو سکتی. بعض اوقات معاشی
معاشرتی یا سیاسی تبدیلیاں بھی ترمیم کا تقاضا کرتی ہیں، تو اس کو ان کے مطابق ہی تبدیلی یعنی کی جا سکتی ہے. یہ نہیں کہ یہ بالکل نعوذ باللہ کہ قرآن پاک اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، یہ اس میں کمی بیشی اس میں نہیں ہو سکتی. تو معاشرتی تبدیلیاں دے کے سیاسی تبدیلیاں بھی تقاضا کرتی ہیں کہ اس میں فوراً تبدیلی کی جائے. تو یہ ابھی جو قانون سازوں نے یا لیجسلیچر نے، لیجسلیٹو باڈی نے جو اس کو منظور کیا ہے، آخر کوئی ڈبیٹ ہوئی ہوگی وہاں پہ، اس سے پہلے کوئی ذیلی کمیٹی میں چلی گئی ہوگی، وہاں انہوں نے اس کو زیر غور لایا ہوگا، کوئی مشاورت کا عمل ضرور کیا ہوگا. میرے سننے میں تو یہ آیا ہے کہ یہ اس کا حصہ رہے ہیں وہاں پہ، لیکن بیک آؤٹ کر کے جا کے آخری مرحلے میں بائیکاٹ کر کے چلے گئے. پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ نہیں ہوئی تھی، شاید کمیٹی کے اندر وہاں پہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ چیزیں بھی بہت تاخیر سے پہنچی تھی. یہ بتائیے گا، یہ جو قانون یا آئین کے اندر جو کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے جی کہ آپ جب بھی کوئی آئین بناتے ہیں یا کوئی چیز کرتے ہیں، اس کے اندر آپ نے ایک پورا کا پورا کنسلٹیٹڈ جو پروسیس ہونا چاہیے، اور جو نیشنل اسمبلی یا سینٹ کی کمیٹی سسٹم ہے اس کے رولز ہیں اس میں بھی یہ ہے. لیکن وہ ڈبیٹ ہمیں سینٹ یا اس کے اندر نظر نہیں آئی. ادھر سے چیزیں آئیں، ادھر سے پاس ہو گئیں، ایک راتوں رات آپ کو دیکھیں فجر تک جو ہے کیا. یہ اس قسم کی عکاسی کرتی ہیں کہ شاید یہ کوئی ایونٹ اسپیسیفک یا پرسن اسپیسیفک تھی. یہ جو اصول ہوتا ہے قانون کے اندر کہ جی کہ پرسن اسپیسیفک یا ایونٹ اسپیسیفک قوانین نہیں، بلکہ وہ لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن ہوتا ہے، وہ بنائے جاتے ہیں. تو یہاں آپ نظر آتا ہے کہ لارجر آف انٹرسٹ آف نیشن ہے یا یہ ایونٹ یا پرسن اسپیسیفک ہیں؟ ایک میں آپ کی پہلے جو آپ نے کہا نا کہ مزید ترامیم آنے کا بھی سننے میں آ رہا ہے، تو میں دوستوں سے کل بھی وکلا صاحبان سوالات کر رہے تھے، تو میں نے کہا کسی گاؤں والوں کو کسی نے اطلاع کر دی کہ پانی آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، سب نے اپنے کپڑے اتار دیا، پانی بھی نہیں آیا اور ان کا بھی کپڑے بھی اتر گئے. تو جب آئے گی ترمیم کوئی مزید اس پہ بھی بات کریں گے. دوسرا جناب نے ابھی یہ کہا کہ بہت تیزی کے ساتھ یہ معاملات ہوئے، تو میرا خیال اس میں مشاورت کا عمل تو رہا ہے وہاں پہ. اگر مزید انہوں نے کوئی تھا، یہ وقت مانگتے ان سے، ان کے پاس اپنا رجسٹ کرتے وہاں جا کے کہ نہیں بھائی یہ وقت تیزی سے ہو رہا نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہمیں موقع دیا جائے، ہم اس میں زیادہ کنسلٹیشن کرتے ہیں. مجھے تو یہ بھی یعنی بتایا گیا کہ پاکستان بار کونسل اور دیگر جو بار کونسلز ہیں ان کو بھی انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی ترمیم لانا چاہتا ہے، اس بارے میں کوئی ریکمنڈیشنز کرنا چاہتا ہے یا اس بارے میں مزید، تو وہ اپنی ترامیم وغیرہ جو ہے اگر مناسب سمجھے تو وہ پیش کر سکتا ہے اسمبلی میں آنے سے قبل. ایک چیز اور بتائیے گا کہ یہ ابھی کل جو ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے ججز کی تعداد سپریم کورٹ کے 17 سے بڑھا کر 25 کرنے کی جو ہے کہ وہ کمیٹی نے اپنی سفارشات مرتب کر لی ہیں، منظوری دی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں واقعی اتنے ججز کی ضرورت ہے؟ ابھی ریسنٹلی کیس مینجمنٹ پلان جو ہے وہ بھی اپروو کیا ہے، نئے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں فل کورٹ ہوئی تھی کہ 1 ماہ، 3 ماہ اور 6 ماہ کے اہداف رکھے گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مشاورت سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے ضروری ہے یا اس کو خود حکومت جو ہے کہ جو بھی مناسب سمجھے تعداد بڑھا دے؟ میں اس میں ایک تو یہ جو مینجمنٹ پلان ہے بہت اچھا ہے، اس کو ADR ہم کہتے ہیں. یہ بھی لوگوں کو ان کے اخراجات بھی بچیں گے اور تیزی سے ان کے فیصلہ جات بھی ہو جائیں گے، اس کو تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. باقی ججز کی تعداد بڑھانے کا جو عمل ہے، اگر وہاں ہزاروں کی تعداد میں کیس پینڈنگ ہیں، زیر التوا ہیں، اگر ان کے نئے ججز کی تعداد یعنی اپوائنٹ کرنے سے یا بڑھانے سے اگر کمی لائی جا سکتی ہے اور جن کے کیسز ہیں لیٹیگینٹ کو فائدہ مل سکتا ہے، تو میرا خیال بڑھانے میں کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس کا نقصان تو نہیں ہے، فائدہ ہوگا، تیزی سے انصاف لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گا. اور جہاں مشاورت کا عمل ہے، میرا خیال ضرور مشاورت کا عمل بھی کریں گے چیف جسٹس اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے. نہیں چیف جسٹس کے نہیں، ابھی دیکھیں نا کہ اگر سینٹ پہلے ہی بل پاس کر دیتا ہے، نیشنل اسمبلی بھی کر دیتی ہے، اور اس کے بعد چیف جسٹس سے مشاورت کی جائے کہ اچھا جی بڑھنے چاہیے نہیں بڑھنے چاہیے، وہ تو لا بن چکا ہوگا. اس وقت اگر فرض کریں کہ میرے ابھی علم میں نہیں ہے کہ شاید متعلقہ فورم نے ان سے رجوع کیا ہے یا ان سے بات ہوئی یا نہیں ہوئی، یقیناً اس بارے میں کوئی نہ کوئی اتنا بڑا سٹیپ لیا جا رہا ہے، یقیناً کچھ مشاورت کا عمل کیا ہوگا. یہ بات میرے علم میں نہیں ہے. چلے بہت شکریہ. میاں رؤف عطا صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، نو منتخب صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور ان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ حکومت پارلیمان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ آئینی ترامیم کر سکتے ہیں، اور حالات سیاسی ہوں یا معاشی کوئی بھی ملکی حالات ہوں ان کے اندر ترامیم ہو سکتی ہیں. ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر ہم JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے بات کریں گے کہ JUI اس وقت جو ہے بڑے اہم فیصلے کرنے چاہ رہی ہے. گزشتہ 26ویں ترمیم کے اندر بھی JUI نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. JUI کیا فیصلے کر رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے، اپنے ماضی کے تجربات کی غلطیوں سے کوئی سبق حاصل کر کے فیوچر میں ان کا کیا رد عمل یا لا عمل ہوگا، اس کے اوپر بات کریں گے کامران مرتضیٰ صاحب کے ساتھ. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत हम जारी रखेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। JUI से आपका ताल्लुक़ है और उस कमेटी में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया इन्होंने, जो 26वीं तरमीम की हो या इवन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी जो इस वक्त मामलात हैं, या जजेस की तैनाती और चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से भी। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सबसे पहले तो बताइए कि आज JUI की मीटिंग भी हो रही है और सारे मामलात जो इस वक्त पाकिस्तान में आइनी और सियासी मामलात हैं आपस में बड़े मिक्स हुए हैं, और 26वें के बाद 27वीं 28वीं तरमीम की बात भी हो रही है, फिर जजेस की तादाद में इजाफे की बात भी हो रही है। तो आज क्या आपका एजेंडा रहा, क्या अहम फैसले हुए, ज़रा बताइएगा, फिर ज़रा बात को आगे बढ़ाते हैं। मीटिंग चल रही है मजलिस शुरा की और ये चलेगी, शायद कल तक भी चलेगी। तो इंशाल्लाह उसमें एक तो मुल्की सूरत हाल है, पूरी मजमूई सूरत हाल, सियासी सूरत हाल और बाकी अमन की सूरत हाल, हर तरह की। और 1026 अमेंडमेंट को भी जो है ना, हम उसको अपने उसमें इजलास में जो है वो देख रहे हैं, क्या खोया क्या पाया और क्या सूरत हाल थी जिसमें ये अमेंडमेंट हुई है। इसके अलावा दीगर पार्टी के हवाले से मामला सामने आएंगे, क्योंकि हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद ये पहली शूरा की मीटिंग है, शूरा की तश्कील के बाद। तो इसमें काफ़ी सारे मामला जो है ना उसमें गौर होगा। अच्छा, 26वीं आईनी तरमीम का तजर्बा आपके सामने है और बहुत सी कमिटमेंट्स हुई, अगरचे वो ज़बानी थी सारी, शायद वो कुछ पूरी भी नहीं हुई। और अब हुकूमती हलकों की तरफ से ये कहा जा रहा है जी कि हमें अगर 126 तरमीम भी करनी पड़ी हम करेंगे। तो इससे हमें दिखाई ये देता है कि शायद पार्लिमान और अदलिया के दरमियान एक तनाव की कैफियत है, और हर सूरत के अंदर अदालत को या तो ताबे करने की कोशिश की जा रही है, या हुकूमत जो है कि अदालत से कुछ इस किस्म के फ़ैसले चाहती है, या अपनी मर्ज़ी के वहाँ पे जजेस चाहती है, जो शायद अभी उनको वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा वैसा माहौल जो वो चाहते हैं। आपकी फीलिंग्स भी यही हैं कि वरना तो 126 की क्या ज़रूरत है? जनरली तो आप सब बैठकर, जब 18वीं तरमीम भी हुई तो बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट कर ली थी, फिर आपको अगर 2 4 5 साल में कोई चीज़ फील होती है, वरना ये तो एक एक महीने 2 महीने के बाद तरमीम की बात हो रही है। तो ये तो लगता है कि जैसे पर्सन ये वक्त स्पेसिफिक चीज़ें हो रही हैं। देखिए, आखिरी तरमीम जो हुई थी मेरा ख्याल है 2018 में हुई थी, और 2018 से लेके फिर 2024 तक जो है वो इस अरसे में कोई तरमीम जो है नहीं हुई थी। यानी 25th अमेंडमेंट जो मुझे याद पड़ता है कि 2018 की है। तो ये अब 2018 वाली तरमीम जो है उस पर भी जो है ना वो शायद कुछ और हुआ होगा, और यहाँ पे जो है ना जो ओरिजिनली जो है 56 क्लासेस जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी उसमें तरमीम, और वो रातों रात करना, तो उसके आगे बंद बांधा गया। बंद बांधने के नतीजे में फिर महीना 1.5 महीना जो है ना कि मामला पार्टीज के दरमियान और बड़ा सख्त टेंस माहौल की रहा। अब हमने कोशिश ये की थी कि एक तो नुकसान जो है जो गवर्नमेंट करना चाह रही है निज़ाम का, वो कम से कम हो, कोई ऐसा नुकसान ना हो कि जिसको बाद में रिपेयर ना किया जा सके, या बिल्कुल पूरे निज़ाम का ही बेड़ा गर्क ना हो जाए। और दूसरा जो है वो हम अपने एजेंडे पे, जो पार्टी का एजेंडा था, उस पार्टी का मंशूर था, उसको आगे लेके चलना चाह रहे थे। तो हमने अपनी कोशिश के नतीजे में, मेरा ख्याल है इसको आप खुशफहमी भी कह लें, इसको आप गलतफहमी भी कह सकते हैं, मगर बहरहाल हमने जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें जो बिटरनेस थी वो उसकी जो है ना वो ख़त्म करवाई, और कुछ अपना भी जो है ना अपने मंशूर के हवाले से भी 2 कदम आगे बढ़ गए। तो ये जो है ना चीज़ें जो ना हमने 26 अमेंडमेंट में लाई। अब 26 अमेंडमेंट के बाद या उसके इमीडिएटली बाद आप कह लीजिए, तो गवर्नमेंट को इत्मीनान नहीं हुआ। जब वो नताइज हासिल करना चाहती थी वो शायद हासिल नहीं कर पाई है। कम अज़ कम बात लीजिए, या हमारा इम्प्रेशन क्या लीजिए, यही है, मुतमिन नहीं है। तो अब जब मुतमिन नहीं है तो फिर अगेन जो है ना वो फिर अपने इत्मीनान के लिए वो जो लेफ्ट ओवर एजेंडा है, या उसको पूरा करने के लिए, या जो इनसे गलतियां हुई हैं यहाँ पे, उसको मजीद जो है ना उसको कुछ दुरुस्त करने के लिए उनके अपने तय, तो वो कोशिशें जारी हैं उनकी, और देखते हैं कि अब मामला किस तरफ जाते हैं आगे। कामरान साहब, आप एक सियासतदान के साथ साथ जो है कि वो कानूनदान भी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वकला की नुमाइंदगी करते हैं आप। ये जो आपने कहा कि लेफ़्ट ओवर एजेंडा या कुछ ख्वाहिशात या कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके जो उनके इरादे, तो आपकी असेसमेंट क्या है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, और इससे क्या वाकई जो रियासत के सतून है 2 बुनियादी, बल्कि 3 ही कह लें, एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट इस वक्त एक तरफ दिखाई दे रही है और अदलिया दूसरी तरफ, तो इसके अंदर कोई तसादुम नहीं पैदा हो जाएगा
یہ ہو چکا ہے؟ دیکھیے ایگزیکٹو ہے پارلیمان، تو یہ شاید جو ہے نا وہ اپنا ذہن استعمال نہیں کر رہا. جو ایگزیکٹو کی طرف سے آتا ہے یا پارلیمان کا وہ حصہ جو ایگزیکٹو میں جو طرف سے آتا ہے اس کو اسی حالت میں جو ہے منوان قبول کر لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے اس کے اوپر مائنڈ بھی اپلائی نہیں کیا جاتا. تو یہ خطرناک ہے، بلکہ خطرناک سے زیادہ خوفناک ہے. اس وقت ہر طرف ایگزیکٹو ہے، اور ایگزیکٹو اپنا پورا ایجنڈا جو ہے وہ مکمل کرنے کے در پہ ہے. یہ جو کچھ لے کے آگے چل رہے ہیں، یہ اب تک جو کچھ کیا انہوں نے، یہ 26 کے حوالے امینڈمنٹ کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اس میں جو ہے نا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں ہے جو عام عوام کے فائدے کے لیے ہے، جو کسی طبقے کو اس کو مطمئن کرتی ہو. سوائے ان ترامیم کے جو 5 ترامیم ہماری طرف سے تھی، ہم نے کسی حد تک جو ہے نا اپنے ووٹر کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے. باقی ان کے پارٹ پہ آپ دیکھیے تو ان کا کوئی ووٹر جو ہے نا اس سے کوئی میرا خیال ہے سیٹسفائی نہیں ہوتا. اس کو اگر انڈیپینڈنٹلی آپ دیکھیں، اور نظام میں بھی انہوں نے نقب تو لگانے کی کوشش کی ہے. اب وہ سسٹم اس طرح سے نہیں رہا، اور پھر اس کے بعد جورسپروڈنس جب ڈیولپ ہوتا ہے، آپ کورٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو جب جورسپروڈنس ڈیولپ ہوتا ہے اس میں کئی سال لگ جاتے ہیں، بلکہ دہائیاں لگ جاتی ہیں. تو اب جو کچھ نیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، گو کہ اس لاس کو ہم نے بچانے کم سے کم کرنے کی کوشش کی ہے، مگر پھر بھی جو ہے نا وہ کیسز کو جو اس کا ڈسپوزل ہے وہ مزید جو ہے نا ٹائم لے گا، نہ سے جو ہے نا وہ کمی ہو جائے گی یا بہت جلدی ہو جائے گی. اب اسی تسلسل میں انہوں نے پھر ججوں کی تعداد بڑھانے کی جو ہے نا وہ کوشش اٹمپٹ کر ڈالی ہے. اس کے پیچھے چاہت یہ ہے کہ کسی طرح سے اتنے ججز ان کے اپنے ہو، بظاہر میجارٹی لگے، یا جب معاملات ان کے سامنے آئیں یا ان کے سامنے لے کے جایا جائے کسی طرح کنٹرول میں رہیں. تو جو حکومتیں یہ کوشش کرتی ہیں، بظاہر تو وہ طاقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، مگر انفیکٹ ان کے اندر ایک کمزوری پیدا ہو گئی ہوتی ہے، اور وہ اس کمزوری پہ قابو پانے کی کوشش کرتی ہیں، اور جب اس کمزوری پہ قابو پا رہی ہوتی ہیں تو مزید کمزور ہوتی جاتی ہے. یہ چیز بتائیے گا کہ آپ نے بھی آپ نے کہا کہ کیا کھویا کیا پایا، آپ کی شورا بھی یہ اس کا انالیسس کرے گی. بطور قانون دان جو ہے کہ آپ نے بھی آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو 26ویں ترمیم میں سپورٹ کرنا پڑا، اور کچھ چیزیں آپ نے، اور وہ شریعہ سے متعلق یا ربا سے متعلق تھیں، اور وہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی لیکن بہت تاخیر سے ہوئی. چلے اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں. ابھی جو آگے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر دوبارہ فرض کریں یہ 27ویں 28ویں یا آگے اور مزید بڑھتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر پھر دوبارہ سے اسی طرح سے دباؤ آئے گا، مذاکرات ہوں گے، سارے معاملات ہوں گے. تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ کیا آپ اسی پوزیشن پہ آ جائیں گے، یا آپ کی پوزیشن ذرا ڈیفرنٹ ہوگی؟ دیکھیے، جو لیفٹ اوور ایجنڈا ہے اس کو تو ہم نے اس وقت بھی ریجیکٹ کر دیا تھا، اور اس کے اوپر ہم نے کسی قسم کی بات کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا. ہمارے پر ہر طرح کا پریشر تھا، بلکہ شاید ممکن ہے کہ آپ تصور بھی نہ کر سکے کہ کس طرح کا پریشر تھا ان سارے معاملات میں. مگر اس پریشر کا الحمدللہ مقابلہ بھی ہوا، اور اس کے بعد ان کو بچا کے معاملات کو نکل بھی گئے اس سے. اب اگر دوبارہ اٹیمپٹ ہوگی تو یہ ان کے ذہن میں رہنا چاہیے، یہ ضرور ممکن ہے، یا بھی ممکن تھا کہ ان کے پاس انہوں نے بندے پورے کر لیے ہوئے تھے توڑ کے، اور جو بندے پورے کر لیے ہوئے تھے توڑ کے دوسری پارٹیوں کے، اس کے نتیجے میں وہ امینڈمنٹ کروا بھی سکتے تھے. مگر سوال پھر لیجیٹیمیسی کا آ رہا تھا کہ وہ لیجیٹیمیسی کہاں سے لائیں گے. یہ تو سب کو پتہ چل گیا تھا کہ بندے توڑے ہوئے ہیں اور بندے پورے بھی ہیں، مگر بظاہر تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا سوالات اٹھتے رہتے. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جی ایک تو ہمارا اپنا ایجنڈا اسلامک پروویژنز کے حوالے سے، اور دوسرا جو ہے نا وہ لاس کو بالکل کم سے کم کرنے کے لیے. جس دن یہ لے ہوا ہے اور یہ پاس ہوا ہے 26 امینڈمنٹ والا بل، اس دن بھی گورنمنٹ کے پاس 3 ڈرافٹ تیار پڑے ہوئے تھے، اور یہ کنوے کیا گیا تھا آفیشلی آپ کہہ لیں، مگر غیر رسمی طور پہ بھی ہے وہ کہ ٹیلی فونکلی جو ہے نا اس کو کنوے کر دیا گیا تھا کہ اگر آپ نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے پھر وہ ایجنڈا نہیں ہوگا جو آپ کو دکھایا گیا تھا، وہ ترمیم نہیں ہوگی جو آپ کو دکھائی گئی تھی. تو پھر ظاہر ہے یہ پارلیمانی سسٹم ہے، آپ نے جتنا ہم کو ووٹ دے کے جتنا پارلیمان کے اندر لائے ہیں، ہماری طاقت بھی اتنی ہے. اس طاقت کو بہرحال ہم نے اپنے طور پہ بہتر طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. جس انداز میں یہ ترمیم کروائی گئی تھی، جو بندے توڑنے کی بات ہوئی، آخری آپ سے کویشچن ہے، 1-1.5 منٹ بھی ہمارے پاس مزید ہے. تو اگر یہ دوبارہ صورتحال ہوتی ہے تو لاسٹ ٹائم بھی آپ نے کہا تھا کہ آپشن ہمارے پاس پھر سڑکوں پہ جانے کا ہوگا.
تو کیا ابھی بھی آپ کے پاس وہ آپشن رہے گا اور آپ آ جائیں گے پھر؟ دیکھیے یہ ممکنات میں ہوتا ہے، مگر یہ ون آف دی آپشن ہے، مگر اس کا فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کے ادارے کرتے ہیں۔ یہ بات ہو سکتی ہے، فرض کرو کہ کل ہمارے بندوں کے اوپر جو نا وہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جیسے پی ٹی آئی کے لوگوں پہ یا پی این پی کے لوگوں پہ یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور اسی طرح سے جو نا یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ، پھر تنگ آمد پہ جنگ آمد، پھر یہ ہو سکتا ہے، ممکنات میں ہے، اس کو رول آؤٹ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سینیٹر کامران منتظر صاحب ہمارے سے بات چیت کر رہے تھے کہ اس وقت جو پاکستان کا حال ہے، جو ترامیم کی گئی ہیں اور اس انداز کے اندر مزید ترامیم کرنے کا حکومت ارادہ رکھتی ہے، اس کے اوپر بات چیت کر رہے تھے۔ ناظرین، آج تک اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔